सेठ अफजल का एक वाकफकार था। सेठ अफजल ने से इल्तिजा की थी कि मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। हकीकत हाल सब घर वालों पर खुल चुकी थी। हर कोई रूमी के किरदार के बारे में जान गया था। सब ने जैसे चुप साध ली थी। एक दिन नगमाना ने रूमी की बात करना चाहिए तो सेठ अफजल ने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। खबरदार, आज के बाद किसी ने रूमी का नाम भी इस घर में लिया, वो हमारे लिए मर चुकी है। मेरी सिर्फ एक बेटी और एक बेटा है। मगर रूमी भी तो हमारी बेटी थी। नगमाना बेगम रोते हुए बोले, थी कभी थी मगर अब नहीं है। सुनो, आज के बाद इसका जिक्र मेरे सामने मत करना। सेठ अफजल बहुत गुस्से से बोला था। इस दिन के बाद नगमाना ने भी चुप साध ली। जिस तरह नबील का इलाज मुआवजा हो रहा था, इसे तो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाना चाहिए, मगर सेहतमंद होने के बजाय दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो खतरनाक हद तक कमज़ोर हो गया था। गालों से ऊपर हड्डियां उभर आई थी, आंखें अंदर को धंसी मालूम होती थी। वही गाल जिन पे कुछ अरसा पहले शबाब की सुर्खी थी, अब जर्दी खंडी हुई थी। इसका जिस्म नहीफ और लागर हो गया था। अनवरी बेगम बेटे की हालत देख देख कर खून के आंसू बहाती थी। घर भर में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। हर कोई रूमी को दिल ही दिल में लान तान कर रहा था। वो अपने 8-9 माह के बच्चे को छोड़कर भाग गई थी। नबील के ठीक न होने की वजह यही थी कि रूमी की तरफ से बहुत बड़ा शौक लगा था, और जिसे देख कर वो सबसे ज़्यादा करता था वो हसन था, जो माँ के जिंदा होते हुए भी माँ की ममता से महरूम हो गया था। वो कि अनवरी बेगम ने दादी होने का हक अदा कर दिया था, मगर वो माँ तो नहीं थी। नबील को बिस्तर अलालत पर 8 माह का तवील अरसा गुजर गया। नबील के मुआलिज तंदई से नबील का इलाज कर रहे थे। वो मौत से ज़िंदगी की बाजी तो जीत गया था, मगर मौत के मुंह से बचकर जो ज़िंदगी लौटी थी वो काबिल रहम थी। वो पहले वाला नबील नहीं रहा था। जिस किसी ने 1 साल पहले नबील को देखा था, वो अब इसे नहीं पहचान सकता था। फिर एक दिन नबील को अस्पताल से छुटकारा मिल गया। डॉक्टर नसीम अशरफ भी नबील को रुखसत करते वक्त आप दीदा हो गया था। वो नबील से मानूस हो चुका था। इसने नबील को अनवरी बेगम के सामने हदायत देते हुए कहा था कि इसे मुकम्मल आराम, सुकून और तब्दीली आबो हवा की ज़रूरत है। वक्त तो लगेगा, खुदा ने चाहा तो इसकी कुव्वत बहाल होना शुरू हो जाएगी। शीदा बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ था। जब से नबील बीमार चला आ रहा था, वो इसका साया बना हुआ था। अब जबकि नबील घर आ गया था, इसने भी घर पर डेरा जमा लिया था। वो दिन रात नबील की दिलजोई में लगा रहता था। घर आकर अनवरी बेगम ने नबील की निगहदाश्त में दिन रात एक कर दिया था। हर कोई नबील की देखभाल में लगा हुआ था, मगर नबील गुमसुम सा खोया खोया था। न किसी से बात करता था, न हंसता था, बस चुप लेटा रहता था। एक दिन जब अनवरी बेगम हसन को सुला चुकी तो वह नबील के पास आई और इसके पास बैठकर बड़े प्यार से इसका सर अपनी गोद में ले लिया। नबील बेटे, माजी को भूल जाओ, खुश रहा करो। दुखों को ख़त्म करने के लिए इंसान को खुद बाहिम्मत होना पड़ता है। इस काम में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। एक डरावना ख्वाब समझकर सब कुछ भूल जाओ। तुम जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाओ, फिर देखना मैं कैसी चांद सी प्यारी दुल्हन अपने घर में लाती हूँ। नबील अजीब से अंदाज में हंस दिया। माँ, अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और ज़िंदगी का सफ़र किसी साथी के बगैर कैसे कट सकता है। कट सकता है माँ, कट सकता है। नबील छत को घूरते हुए बोला। इसका जवाब मैं तुम्हें आने वाले वक्त में दूंगी। रूमी की गुमगुश्ता आवाज़ नबील के कानों में गूंजी। क्या करोगी तुम? तुम्हें सचमुच का ज़हनी मरीज़ बनाकर छोड़ूंगी। रूमी का कहा हुआ फिक्र नबील के कानों में गूंजा। नबील गुजरे वक्त की बात याद करके मुस्कुरा दिया, और आखिर जो इसने कहा था वो कर दिखाया। नबील जहरीला बड़बड़ाया। क्या कहा बेटा? नबील बेगम बोली। कुछ नहीं माँ, बस मैंने अहद कर लिया, चाहे जो भी हो शादी नहीं करूँगा। नबील यकदम आंसुओं से रोने लगा। मेरे बेटे क्यों रोता है तू? अनवरी बेगम की आंखें भी छलक पड़ी। कुछ नहीं माँ, जैसे वो कुछ कहते कहते रुक गया। नहीं बता मुझे, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? नहीं, ऐसे ही माँ। अपनी माँ से छुपाएगा? हाँ बोल। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। नबील ने माँ को टाला। इसके दिल में ये डर बैठ गया था कहीं माँ कतई इनकार ना कर दे। मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी जो तो अपने दिल की बात नहीं बताएगा। माँ, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इतना जितना किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। इसे अपने औलाद की खुशी से भी ज़्यादा अजीज़ होती है ना। इससे बढ़कर कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती। नबील की खामोशी तवील हो गई तो अनवरी बेगम बोली। बेटा खामोश क्यों हो गया? बोल ना। वो खोए खोए से लहजे में बोली। माँ, एक दिन तूने कहा था, मैंने मान लिया था। मैंने अपनी खुशी पर तेरी खुशी मुकद्दम रखी थी।
کھل کر بتا میرا بیٹا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں تجھے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تیرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا گیا۔ رومی مجھے رونتی ہوئی گزر گئی، لیکن میں نے اف تک نہیں کی۔ ماں، کل تیری خوشی کے لیے میں نے تیرا حکم مانا تھا، آج اپنے بچے کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دے۔ ایک اجازت دے کر اس کو زندہ درگور ہونے سے بچا لے۔ وہ بلک پڑا تھا، میرے بچے، ماں تجھ پر 100 جان سے قربان، تو خواہش تو بتا۔ انوری بیگم تڑپ کر رو دی، وہ نبیل کے سر پہ بوسے دینے لگی۔ اس نے فریادی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماں، مجھے گاؤں جانے کی اجازت دے دے۔ نبیل کی آواز نہایت نفیف تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، یہ آنسو جیسے ماں کے منفی جواب کے خوف سے ڈر رہے تھے۔ لمحوں میں جیسے صدیاں بیت گئیں۔ انوری بیگم کی پیشانی پر لکیروں کا جال تھا، ماضی کی چوٹیوں پر زمانوں سے جمی ہوئی انا پرستی اور خود پرستی کی برف تمنا کی دھوپ سے پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، آخر کو انوری بیگم ایک ماں تھی اور اس کا بچہ زندگی سے دور اور موت سے قریب نظر آ رہا تھا۔ آخر انوری بیگم کے ہونٹوں سے ایک لرزاں آواز ابھری، میری جان، تجھے اجازت ہے، تو جدھر چاہے جا سکتا ہے۔ میں تیری خوشی اور سلامتی کے لیے آج تجھے ہر وعدے سے آزاد کرتی ہوں۔ ماں، نبیل نے بچے کی طرح بلک کر کہا اور ماں سے لپٹ گیا۔ ماں نے بھی اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ بے آب ہو گیا صحرا کی تپتی دوپہر میں اچانک ہی جیسے بادلوں نے چھاؤں کر دی تھی، گھنگھور گھٹائیں چھا گئی تھیں اور موسلادھار بارش نے سماں باندھ دیا تھا۔ صحرا کے ایک حصے سے ایک دم نخلستان وجود میں آیا تھا، ہر طرف ہریالی پھیل گئی تھی۔ 1 سال کے بعد آج پہلی بار نبیل اشک بار آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 7 دن بعد نحیف و نزار نبیل شہیدے کے ساتھ جہاز میں سفار ہو رہا تھا۔ یہی وہ ایئرپورٹ تھا جہاں کافی عرصہ پہلے نبیل پاکستان سے آنے والے جہاز سے اترا تھا۔ اس کے دل میں اپنی مٹی سے جدائی کا انمٹ دکھ تھا۔ اس وقت وہ کتنا غمگین تھا، مگر آج سب مختلف تھا۔ جو ہی جہاز نے انگلینڈ کی سرزمین کو چھوڑا، نبیل کا دل خوشی و شادمانی سے بھر گیا۔ اس کے سامنے گاؤں کی کھلی فضائیں آ گئیں، بکریوں اور بھینسوں کے ریوڑ لہلہاتی فصلیں شور مچاتے ٹیوب ویل، دور سے کوئی سر اٹھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، مگر اب آواز ناپید نہ رہی تھی۔ اس آواز میں چاندنی تھی، سنہری دھوپ میں نہائے سورج مکھی کے پھول تھے، سخت سرد راتوں میں اپلوں میں مچلتی آگ کی پھڑپھڑاہٹ تھی، تندور پہ روٹیاں لگاتی دوشیزاؤں کی کلائیوں سے مچلتی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ تھی۔ شیدے، میں تیرا یہ احسان کبھی نہ بھلا سکوں گا، نبیل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے شیدے سے کہا۔ باؤ، اگر ایسی باتیں کرے گا تو چلتے جہاز سے اتر جاؤں گا۔ شیدے، یہ تیری لکشمی کی 9 نمبر بھاٹی کی 3 نمبر ویگن نہیں ہے جو تو اتر جائے گا، 30,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہوا جہاز ہے۔ شیدے نے زور سے کپکپی لی۔ اچھا، پھر میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مگر ایک بات غور سے سن لو، دوبارہ احسان جتانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ نبیل کا کندھا دبا کر بولا۔ تشکر کے بوجھ سے نبیل کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ نبیل جانتا تھا شیدہ صرف اور صرف اس کے پیار کی وجہ سے اس کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے۔ وہ اپنے یار کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس کی زندگی میں پھر سے خوشیاں لانا چاہتا ہے۔ جہاز نے کراچی میں لینڈ کیا، پھر کراچی سے وہ لوگ جہاز کے ذریعے لاہور پہنچے۔ لاہور میں شیدے کا استقبال کرنے کے لیے اس کے عزیز و اقارب کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ شیدہ باری باری سب سے گلے ملتا رہا اور ساتھ ساتھ اونچی آواز میں نہ جانے کیا بولتا رہا۔ شیدے نے انگلینڈ سے ہی فون کر دیا تھا، دونوں کے اگلے سفر کے لیے گاڑی باہر موجود تھی۔ سب لوگ شیدے کو ایک رات روکنا چاہتے تھے، مگر شیدے نے کہا تھا کہ وہ دوست کو گاؤں چھوڑ آئے، 2-4 دنوں تک پہنچ جائے گا۔ لگژری مارک 2 میں پھر ان دونوں کا سفر شروع ہوا۔ شیدہ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ نبیل ساتھ والی سیٹ پر نیم دراز تھا۔ نبیل نے گاؤں میں کسی کو اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ پہنچ رہا ہے، وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ نومبر کی ایک چمکیلی صبح تھی، جی ٹی روڈ پر ٹریفک رواں دواں تھی، گاڑی کے تمام شیشے اوپر تھے، ہلکا ہیٹر گاڑی میں چل رہا تھا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی دونوں طرف کھلی زمین شروع ہو گئی تھی۔ نبیل کی آنکھوں میں کئی محفلوں کی دھول تھی، وہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہا تھا، وہ گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا، وہ اپنے خمیر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی 32 بہاریں انگلینڈ میں دیکھی تھی، وہ وہیں پلا بڑھا تھا، وہیں اس کی جوانی پروان چڑھی تھی، مگر بچپن کا 1 مہینہ اس نے گاؤں میں بھی گزارا تھا۔ وہ 1 مہینہ اس کی پوری زندگی پر چھا گیا تھا۔ اس کی سوچوں کے پاتال میں ہمیشہ سے کچھ نامکمل، ناقابل فہم سے مناظر بسیرا کیے رہتے تھے۔ اکثر اوقات وہ نامکمل سوچیں ابھر کر اوپر آتی اور اسے بے حال کر دیتی تھی۔ متوقع منظر پر وہ بصارت پہ آتے آتے رہ جاتا تھا۔ سوچ کی پرچھائیوں میں پردہ بصارت سے
ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی تھی۔ وہ سٹپٹا کے رہ جاتا تھا، اسے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پورا ایک ماہ اس کا باپ احسن نذیر کس طرح سے انگلی پکڑ کر گاؤں کی گلیوں میں گھماتا رہا تھا، ایک ایک جگہ اسے ذہن نشین کراتا رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد وہ خود بھی گاؤں نہ آ سکے گا۔ اس نے اس دن اپنی ہر پیاری چیز سے ناتا توڑ کے نبیل کا ناتا جوڑ دیا تھا۔ احسن نذیر بچپن میں چاچا حیات سے چابی والے کھلونے کے لیے ضد کرتا تھا۔ چابی والے کھلونے میں جیسے اس کی جان اٹکی تھی، پھر نبیل کی آنکھوں میں چابی والے کھلونے کی شبیہ کیوں لہراتی تھی؟ کیا اس نے بچپن میں چابی والا کھلونا دیکھا تھا، گاؤں میں اس سے کھیلا تھا؟ وہ بستر مرگ سے لیٹا ہنسنا کیوں بار بار نبیل کو گاؤں جانے کا مشورہ دیتا تھا؟ شاید ہنسنے کی لازوال خواہش نبیل میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ خود گاؤں نہیں جا سکتا تھا، اپنی جنم بھومی نہیں جا سکتا تھا، نبیل تو وہاں جا سکتا تھا، وہ اسے تو وہاں بھیج سکتا تھا۔ گاڑی نے جی ٹی روڈ سے دائیں طرف موڑ کاٹا اور دیہاتوں کے گورکھ دھندے چھچر والی نہر کی طرف ہو لی۔ سویر پور وہاں سے 70 کلومیٹر دور رہ گیا تھا۔ سویر پور جہاں نبیل کا سب کچھ تھا، چھچر والی کی نہر کی پل کے ساتھ ساتھ فروٹ، مٹھائی، سائیکل ورکس وغیرہ کی دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک لہیم شہیم آدمی تازہ روہو مچھلی زمین پر ہی لگائے بیٹھا تھا۔ خستہ حال ویگنیں مسافروں سے بھری ہوئی تھیں۔ بہت سے مسافر سٹاپ پر ویگن کا انتظار کر رہے تھے۔ سادہ لوح دیہاتی عورتوں نے بچوں کے ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ یہ زندگی کتنی سادہ، خوبصورت اور سچی تھی، مادی آلائشوں سے قطعی پاک۔ نبیل سوچنے لگا، یار نبیل بہو سیب کھائے گا یا کیلے؟ کچھ بھی نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ پہلوانوں کے ساتھ چلا ہے تو بہانے نہیں چلیں گے، باؤ شیدے نے کہا اور گاڑی ایک سائیڈ پر لگا دی۔ اسکول شروع ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ پروین نے من کی مراد پا لی تھی۔ جب صبح صبح سویر پور اور ساتھ کے چند دیہات کی بچیاں اسکول پڑھنے کے لیے بستے لٹکائے آتی تھی تو پروین کا دل انجانی خوشی سے بھر جاتا تھا۔ وہ ان معصوم پریوں پر بکھری چاندنی دیکھ کر نہال ہو جاتی تھی۔ پہلے پہل وہ تمام بچیوں کو خود پڑھاتی تھی، مگر جب بچیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ساتھ کے گاؤں کی دوستانیوں کو بھرتی کرنا پڑا۔ پروین نے اپنے سارے غم، سارے دکھ اسکول کی 4 دیواری میں قید کر لیے۔ وہ جب تک اسکول میں رہتی ہر غم بھولا رہتا، جو ہی گھر کے آنگن میں اترتی لٹی محفلوں کی دھول اس کے دل میں بھرنے لگتی۔ اوپر والے کمرے سے آم کے جڑواں درخت کی طرف دیکھتی تو دل بھر آتا۔ ایک تڑپ ہوتی جو اعصاب جھنجھوڑ دیتی، جسے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہا تھا، اب اسے دیکھنے کا حق بھی نہیں رہا تھا۔ کیا یہ حق بھی قدرت نے اسے چھین لیا تھا؟ وہ اکثر سوچتی کہ وہ کوئی پرندہ ہوتی جو اڑتی ہوئی سرزمین تک پہنچ جاتی جہاں وہ رہتا تھا، وہ جیسا کوئی نہیں تھا، جو سب سے جدا تھا۔ پہلے پہل تو جنت بی بی نے نبیل کے بارے میں بہت جوش دکھایا تھا، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی وہ جان گئی تھی کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے پروین کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ شراب کے سوا کچھ نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ وہ اس ادھوری داستاں سمجھ کر بھول جائے، مگر پروین بھلا ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ داستان تو اس کی رگ و جاں کے ساتھ نتھی تھی۔ پروین پڑھی لکھی اور حقیقت پسند لڑکی تھی، مگر پیار بڑے بڑے حقیقت پسندوں کو غیر حقیقت پسند بنا دیتا ہے۔ وہ تخیل کے زور پہ نئے جہاں آشکار کراتا ہے جہاں من مرضی کے منظر ہوتے ہیں۔ اس کی انکہی میٹھی باتیں، اس کی پیار بھری شرارتیں دل میں خود بد کرتی ہیں، پھر حقیقت کی دنیا میں بھونچال آ جاتا ہے۔ انسان قرار سے بے قراری کا سفر بڑی تیزی سے کرتا ہے۔ ادھر تخیل میں وصال کی رنگین دنیا آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، ادھر حقیقت کی دنیا کا زہرناک فراق شروع ہو جاتا ہے۔ پروین اکثر جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو اس کی آنکھیں متورم ہو جاتی۔ وہ ہینڈ پمپ کے یخ بستہ پانی کے چھینٹے آنکھوں پر ہولے ہولے سے مارتی اور دل ہی دل میں روتی۔ جنت بی بی پروین کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر اب اس نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر بھائیوں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ شوقا کام کے سلسلے میں کافی عرصے سے شہر گیا ہوا تھا، وہ آج ہی شہر سے لوٹا تھا۔ وہ شہر سے نئی سوزوکی جیپ لے کر آیا تھا۔ اس نے جیپ این اسکول کے سامنے کھڑی کی اور اندر چلا گیا۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی، وہ کچھ بھاری ہو گیا تھا۔ پروین اس وقت بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی اور کیکر کے درخت کے ساتھ ہی بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔
پہلی شفٹ میں مقامی بچیاں پڑھتی تھیں جبکہ دوسری شفٹ میں آس پاس کے دیہات کی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ سبھی پروین سے کہتے تھے کہ وہ اتنا کام اپنے سر پر سوار نہ کریں، مگر وہ کسی کی سنتی ہی کب تھی۔ اب وہ کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھی بچیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ شوکا آہستگی سے آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پروین کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ آپ؟ ہاں میں۔ شوکا بھویں اچکا کر بولا۔ السلام علیکم۔ پروین سر پہ چنری درست کر کے بولی۔ وعلیکم السلام۔ ایک بچی کو داخل کرانا ہے مس جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر۔ پروین شوکے کے مذاق پر مسکرا دی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ سارا اسکول آپ کا ہی تو ہے۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ اور اسکول کے لوگ؟ شوکا منی خیز انداز میں بولا۔ جب پروین آگے سے کچھ نہ بولی تو بات کا رخ موڑتے ہوئے بولا، آج ہی شہر سے واپس آیا ہوں، ایک دوست کی شادی تھی، پھر کاروباری مصروفیت اتنی رہی کہ گاؤں نہ آ سکا۔ چائے بنواؤں آپ کے لیے؟ پروین بولی۔ نہیں، چائے تو میں نہیں پیوں گا، البتہ آج ایک ضروری بات تم سے کرنی ہے۔ بہت عرصہ ہوا سوچتا تھا کہ تم سے کروں یا نہ کروں، مگر لگتا ہے آج میرے منہ سے وہ بات نکلنا چاہتی ہے۔ پروین سیدھی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو پروین، میں ایک سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، دل فریب مجھ میں نہیں ہے، یہ باتیں بڑوں کے کرنے والی ہیں، مگر بڑوں کے ذریعے جب بات آگے نہ بڑھ رہی ہو تو پھر خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آسیہ کی شادی پہ تمہارا میرا ٹاکرا ہوتا رہا تھا، اس دوران میں نے اپنی محبت کا اظہار تم پر کر دیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنی بات دوبارہ دہرانا پڑے گی۔ پروین کا جھکا ہوا سر مزید جھکا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پروین، تمہارے علاوہ آج تک دل میں بسا ہی کوئی نہیں۔ اگر تم ہاں کر دو تو اس میں اپنے لیے رب کا کرم سمجھوں گا، اگر انکار کرو گی تو پھر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنا یاد رکھنا ایک آس بھرا دل چکنا چور ہو جائے گا۔ پروین کی سماعت پر کوئی زور زور سے ہتھوڑے کی ضربیں لگا رہا تھا۔ آسمانی جھولا بڑی تیز رفتاری سے گھوم رہا تھا اور آسیہ کی باتوں کی باز گشت اسے سنائی دے رہی تھی۔ خوش قسمتی روز روز دروازے پہ آ کر دستک نہیں دیتی، عمر کچھ زیادہ ہو جائے تو رشتہ دیکھنے والے سو سو نقص نکالتے ہیں۔ تم کب تک اپنے ماں باپ پر بوجھ بنے رہنا چاہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ پروین نے اپنے کانوں پر ہتھیلیاں جما دیں۔ اس کی چوڑیاں کلائی سے ایک ایک کر کے نیچے گرنے لگیں، یہاں تک کہ سفید دودھیا کلائی برہنہ ہو گئی۔ پروین، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ پروین کی آواز بہت نیچی تھی۔ میں تو قیامت تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ شوکا پھیکی ہنسی ہنسا اور وہاں سے اٹھ بیٹھا۔ پروین، خاموش اور غمگین رہنا چھوڑ دو، ایسے بندے سے ہر آدمی کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ہنستے مسکراتے چہرے پہ کسی کو پیارے لگتے ہیں، میٹھا بول ہر کسی کو بھاتا ہے۔ میں تمہارے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا ہوں پروین، شوکے نے ملائم لہجے میں پروین سے کہا تو اس کا دل بھر آیا۔ پروین تشکر بھری نظروں سے شوکے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہی۔ یہ شوکا ہی تھا جس نے مشکل گھڑی میں اس وقت پروین کا ساتھ دیا تھا جب کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس شخص نے اسے اور آسیہ کو بدماشوں کے چنگل سے نکالا تھا اور آج تک اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا، اور اب یہی شخص رشتے کی شدید خواہش کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا اور پروین نے اسے ٹال دیا تھا۔ اس نے کتنے خط گاؤں سے انگلینڈ بھیجے تھے، 10 ماہ سے وہاں سے ایک بھی جواب نہیں آیا تھا۔ تو کیا نبیل گاؤں کو بھلا بیٹھا تھا؟ پھر یکدم سوچ بدلنے لگی۔ اس کا گھر مکمل ہو چکا تھا، وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، اسے کیا ضرورت پڑی تھی گاؤں کی طرف دھیان کرنے کی، گاؤں کے لوگوں کے بارے میں سوچنے کی؟ نبیل، تم بھول جاؤ، سب کچھ بھلا دو، مگر خدا کی قسم میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، کبھی نہیں۔ میرے تصور نے وصال کی یادگار راتیں تمہارے ساتھ گزاری ہیں، میں نے کڑکتی دوپہر میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کر اپنی نیند پوری کی ہے، میں تمہیں بھلا کیسے بھلا سکتی ہوں؟ نیم دراز پروین کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر کانوں کی لوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے کچی زمین میں جذب ہو گئے۔ سکول کے کچے صحن میں نرم دھوپ کا جال بچھا ہوا تھا، دھوپ کا بھی ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، یہ آنکھوں میں جذب ہو کر دماغ کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ پروین نے کلائی میں پہنی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھا، بچیوں کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ دوپہر کا کھانا پروین کو رفیق ٹینڈ کا چھوٹا بیٹا مانا پہنچا کر جاتا تھا، آج اسے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ پروین نے وقت دیکھنے کے بعد انگلیوں کی پوروں کے ذریعے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کی نمی صاف کی اور اٹھ بیٹھی۔ نبیل، واپس آ جاؤ پلیز پلیز، اور مت ستاؤ۔ پروین کے اندر جیسے آواز گونجی، اب میں اور کچھ نہیں چاہتی، مجھے اپنی صورت تو دکھا دو، اپنی آواز تو سنا دو۔ پروین کلاس روم کی طرف جانا چاہتی تھی، اس وقت مانا وہاں موجود ہوا۔ آج اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں، اور کھانا کیوں نہیں لایا؟ تو پروین مانے کو گھورتے ہوئے بولی، چاچی کہہ رہی تھی کھانا گھر آ کر ہی کھا لیں۔
پروین کو غصہ تو بہت چڑھا مگر وہ ضبط کر کے گھمبیر آواز میں بولی، ماں سے جا کر کہہ دینا شام کو ہی آ کر کھا لوں گی۔ بھوک کی وجہ سے پروین کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، وہ صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ غصے اور بھوک سے اس کے پیٹ میں بل پڑنے لگے تھے۔ چل جا، اب جاتا کیوں نہیں؟ پروین غصے سے بولی۔ چاچی کہہ رہی تھی نبیل ولایت سے آیا ہے، کھانا گھر آ کر ہی کھا لے، مانا ڈرتے ہوئے بولا۔ کون آیا ہے؟ پروین کی آنکھیں حیرت سے اس قدر پہلے کبھی نہ کھلی تھیں۔ چاچی یہی کہہ رہی تھی نبیل ولایت سے آیا ہے، مانا پریشان ہو کر بولا۔ پروین کی آنکھیں یکدم بھر آئیں۔